बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज हमने सोचा कि जो पाकिस्तान में जमहूरियत और पूरी दुनिया में जमहूरियत के बारे में इस वक्त तहकीकात हुई हैं या रिसर्च सामने आई हैं, उनके हवाले से कुछ बात की जाए और वो काफ़ी चौंका देने वाली हैं। मसलन बतौर निज़ाम जमहूरियत के ऊपर नहीं, लेकिन जमहूरियत जिस तरह से परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर हाल ही में जो द इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट है उसने एक रिसर्च जो है वो जारी की है, रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि दुनिया के बेशतर ममालिक में जमहूरियत पसपाई इख्तियार कर रही है, यानी कि जमहूरियत गैर मकबूल हो रही है, पीछे जा रही है। ये इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तकरीबन 167 ममालिक जो हैं उसके अंदर का डेटा इन्होंने शेयर किया और जो पैमाना रखा था वो ये कि जो इंतखाबी अमल होता है यानी इलेक्शंस, तकसीरियत, हुकूमत के काम करने का अंदाज, सियासी और जो शहरी आज़ादियाँ हैं और सियासी कल्चर है, उसको उन्होंने पैमाना बनाया। उसके मुताबिक जो है ये तमाम इंडेक्स जो है वो मुरतब किया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 2006 से जो ये सर्वे है वो किया जाता रहा है, लेकिन गुज़िश्ता एक दहाई के अंदर जो है वो जमहूरियतों का, यानी पूरी दुनिया में खास करके जो बड़ी जमहूरियत है उसके अंदर भी लोगों का रवैया उसके मुतालिक चेंज हुआ है और परफॉर्मेंस भी जो है वो उसने सफ़र किया है। इसमें ज़ाहिर है निज़ाम का कसूर नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस गवर्नमेंट्स की रही है वहाँ पे उसने लोगों को ज़रूर इस पे सोचने पे मजबूर किया है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान को 108वें नंबर पर रखा गया है, पिछले बरस 112वें नंबर पे था। तो 17 की निस्बत पिछले बरस जो है जमहूरियत की बुरी कारकर्दगी हमने देखी और पिछले बरस की निस्बत इस साल पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ने थोड़ी तरक्की की है। यहाँ पे जो इंतखाबी अमल है पाकिस्तान का उसमें 10 में से 6.08 पाकिस्तान को जो है वो स्कोर मिला है और हुकूमत करने के अंदाज को जो है वो 10 में से 5.71% जो है वो नंबर्स मिले हैं। सियासी शिरकत को 10 में से 2.22%, यानी बहुत ही कम ये दर्जा है, क्योंकि दर्जा तकरीबन जो बहुत नीम जमहूरियतें हैं, हाइब्रिड डेमोक्रेसीज का नाम उनको दिया गया है, वहां पे भी 4% से ऊपर, 4 से 6 के दरमियान रखा गया है। सियासी कल्चर को 10 में से 2.50, जबकि शहरी आज़ादियों के शोबे में पाकिस्तान को 10 में से 4.71% नंबर दिए गए। जो मजे की बात है या दिलचस्प पहलू है वो ये है कि भारत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10 दर्जे, एक नहीं दो नहीं 10 दर्जे जमहूरियत जो है वो नीचे आई है, यानी एक फैशिस्ट रुझान जो है वो हमें भारत के उसमें नजर आता है। और वहां पे भी जो इकानवी 51st नंबर पे है भारत, और उसकी वजह भी शहरी आज़ादियों के अंदर जो है वो खराब कारकर्दगी है, यानी जो वहां की जो लोग हैं उनकी जो आज़ादियां हैं उसके ऊपर दुनिया ने ये कहा है कि वहां पे वो कम उस खराब कारकर्दगी उस मुल्क की यानी भारत की रही है। इसी तरह से 2018 में जो भारत का स्कोर था वो 7.23 था, और जो कि अब कम होकर 6.90 पे आ गया, और ये भारत को नकाइस की बुनियाद पे जमहूरियतों की फहरिस्त में जो है वो रखा गया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और हाल ही में एक और रिपोर्ट सेंटर फॉर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि 10 साल में जो सेम यही बातें की हैं कि 10 साल में कमी हुई है, लोग गैर मुतमईन हुए जमहूरियत में, और इसमें बरतानिया और अमेरिका जैसे ममालिक भी हैं जो जमहूरियत से मुतमईन नहीं है। हम बहरहाल पिछले साल की निस्बत बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन इसी तनाजुर में देखेंगे कि हमने जमहूरियत को किस तरह से मजबूत करना है और हमारे यहाँ क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से जमहूरियत बतौर निज़ाम जो है वो इस तरह से हम उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो पा रही। इसमें निज़ाम का कोई मामला नहीं है, परफॉर्मेंस को हम जरूर देखेंगे। हमारे साथ जनाब सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं जो कि मारूफ तज्जिया निगार हैं, लिखारी हैं, कॉलमिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, बल्कि इंटेलेक्चुअल्स की फहरिस्त में भी बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मैं वाकई आई मीन इट। हमारे साथ जनाब आदिल नजम साहब होंगे। प्रोफेसर आदिल नजम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अगेन एक बड़ा नाम है और आप इनको सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हमें ज्वाइन करने का। जनाब मजहर अब्बास साहब
اگین پاکستان کے معروف ترین صحافیوں میں سے ہیں اور بہت نام ہے ان کا سینئر ترین صحافیوں میں. بہت بہت شکریہ مظہر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمیں لاہور سے جوائن کریں, دفاعی تجزیہ نگار ہیں, سیاست پہ بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے عادل نجم صاحب میں آپ کی طرف ہی آنا چاہتی ہوں. آپ بتائیے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر جمہوریت کو لوگ جو ہیں یا جمہوریت بطور سسٹم وہ پسپائی اختیار کر رہی ہے یا اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. آسما, پہلی بات یہ کہ عموماً اس قسم کی جو انڈیکسز ہوتی ہیں ان پہ میں تھوڑا سا اسکیپٹک ہوتا ہوں, کیونکہ یہ ناپنے تولنے والی اس قسم کی چیزیں ہیں نہیں. لیکن جو ان دونوں انڈیکس کا جو رزلٹ ہے اس میں کوئی بھی دور دور تک بھی اس میں کوئی سرپرائز نہیں. اور یہ ہمیں اس کے لیے انڈیکس چاہیے بھی یہ جاننے کے لیے کہ بھارت کی جو جمہوریت تھی یا ہے وہ جیسے آپ نے کہا پسپا ہو گئی, وہ دیکھنے کے لیے ہمیں صرف ٹی وی کھولنے کی ضرورت ہے, کسی انڈیکس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس انڈیکس کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات اس انڈیکس سے آئی ہے وہ اتنی آبویس ہے. اور پچھلے کئی سال سے دنیا میں آپ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو ایک سیاسی کشمکش نظر آتی ہے, صرف جمہوریت کا سوال نہیں ہے. آج سے 4 سال پہلے میں نے ایک تحقیقی پرچہ لکھا تھا جس کا نام تھا دا نیو ورلڈ ڈس آرڈر, اور اس کی آرگومنٹ کچھ یہی تھا کہ ہم جہاں بھی جائیں تو جمہوریت پہ سوال اٹھ رہا ہے اور سیاسی جو ہمارا ایک طرح سے ایک نظام جو بھی تھا وہ ایک کشمکش کا شکار ہے. اور اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا بھر میں عوام جو ہیں, عام لوگ جو ہیں, وہ اب ایک خاص قسم کا لیڈر مانگ رہے ہیں. وہ جس کو ہم پولیٹیکل سائنس میں اسٹرانگ مین کہتے ہیں, وہ ایک خاص قسم کا لیڈر مانگ رہے ہیں. وہ کہیں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں نظر آتا ہے, وہ کہیں آپ کو مودی صاحب کی نظر میں آتا ہے. آپ برازیل چلے جائیں تو وہاں آپ کو بولسنارو کی شکل میں نظر آتا ہے. فلپین چلے جائیں تو وہاں آپ کو ایک پرائم منسٹر نظر آتا ہے, ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے پولیس والوں کو یار جس کو مارنا ہے مار دو, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اور لوگ جو ہے تالیاں بجاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک تمام دنیا میں یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ باہر سے ایک لیڈر آ کے جو ہے وہ جمہوریت کو خراب کر رہا ہے. ایک ڈیمانڈ چینج ہو گئی. اور دوسرا, اس کے بہت سے پہلو ہیں لیکن ایک میں اور صرف ہائی لائٹ کروں گا, اور دوسرا ہے ٹیکنالوجی. یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کا بھی تعلق ہے بحیثیت جو 24 منٹ بائی منٹ والا میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے بھی تعلق ہے, اس نے ایک لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے فار ڈیموکریسی ایک طرف تو وہ بڑھا دیے کہ وہ چاہتے کیا ہے حکومت سے اور ڈیموکریسی سے. دوسرا یہ کہ انہوں نے ان کا جو ایک ایپیٹائٹ ہے کہ وہ اس کا کریں گے کیا, خبر کے ساتھ وہ کرتے کیا, ان کا جو غصے کا پہلو ہے, ان کا جو ڈیمانڈ کا پہلو ہے, ان کی جو آواز کا پہلو ہے, ان تمام چیزوں کو ایسے بڑھا دیا ہے کہ جو کھچڑی بنی ہے وہ ہمیں ایک, جہاں آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, جہاز اٹھائیں اور جہاں لینڈ کرتا ہے آپ کو وہ ایک کشمکش نظر آئے گی. فرانس میں نظر آئے گی, امریکہ میں نظر آئے گی, برطانیہ میں نظر آئے گی, برازیل میں نظر آئے گی, وینیزویلا میں نظر آئے گی, لبنان میں نظر آئے گی. اس کی ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ کو سڑک پہ نوجوان لوگ ملیں گے, ان کا غصہ نظر آئے گا, ان کی ڈیمانڈ نظر آئے گی کہ ہمیں ڈیموکریسی سے زیادہ چاہیے اور ڈیموکریسی ڈیلیور نہیں کرتی. اور ڈیموکریسی سے زیادہ کون سا نظام ابھی تک, اس میں سوال جو ہے کہ ایک معاشرے میں ایک ایلیمنٹری تبدیلی آئی ہے اور ابھی تک ہمارے سیاستدان اور سیاسی سسٹم اس تبدیلی کو انٹرنلائز نہیں کر سکتے. اچھا, یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ جملہ کہا ہے کہ جمہوریت سے کچھ زیادہ چاہیے, یعنی مزید جمہوریت. تو مزید جمہوریت کو تو مختلف لوگ مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں مظہر صاحب, لیکن لیڈرشپ کا جمہوریت کے ساتھ یا جمہوریت کو پروان چڑھانے میں کتنا تعلق ہوتا ہے, اور لیڈرز کا ابھی گنوایا ہے عادل نجم صاحب نے, تو ظاہر ہے کہ وہ جو لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے جمہوریت پہ سوال آ رہا ہے. تو لیڈرشپ کا کتنا تعلق ہے جمہوریت کے ساتھ سر, اس کی پرفارمنس کے ساتھ؟ شکریہ آسما, بہت زیادہ ہوتا ہے تعلق, لیکن سب سے اہم بات یہ کہ صرف ڈیموکریسی کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا بھر میں کس قسم کے سسٹمز ہیں. یعنی ڈائریکٹ اتھارٹیرین رول بھی ہے, بادشاہت بھی ہے, ایک ایسی ڈیموکریسی بھی ہے کہ جہاں لوگوں کی پارٹیسپیشن بظاہر نظر آتی ہے لیکن کنٹرولڈ ہوتی ہے, جسے ہم اتھارٹیرین ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں مور اور لیس اسی کا ریفلیکشن نظر آتا ہے کہ جہاں الیکشنز پر ہمیشہ کوسچن مارک رہتا ہے. دوسرا, لوگوں کی پارٹیسپیشن آپ کے یہاں آپ دیکھیں, اگر آپ الیکشنز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایک آدھ ہی الیکشنز ایسے نظر آئیں گے کہ جہاں 50% سے زیادہ لوگوں کی پارٹیسپیشن نظر آتی ہے.
پھر آ جائیں پولیٹیکل پارٹیز پہ. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے اندر ڈیموکریسی کو فروغ نہیں دیتی. ڈیموکریسی لوگوں کی خدمت کا نام ہے, پالیٹکس پبلک سروس کا نام ہے. ہمارے یہاں پالیٹکس کو نیگیٹیولی لیا جاتا ہے, ہمارے یہاں پالیٹکس کو ایک گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, ایک منفی پہلو کے طور پہ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں. اور ہم نے آپ سلیبس دیکھیں, اگر آپ اسکول کے لیول پہ دیکھ لیں, نیچے کے لیول اور اوپر کے لیول پہ دیکھ لیں, آپ کے یہاں یہ سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جمہوریت آپ کے یہاں سبجیکٹ نہیں ہے. اس میں تعلیم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی آپ کے الیکٹوریٹ کو وہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے. بالکل. اس کے بعد تو یہ ساری چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی جو گروتھ ہے وہ بہت ہی ان ڈیموکریٹک انداز میں رہی ہے. ہم پارٹی کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے, پارٹی کے اندر کوئی کمپٹیشن نہیں نظر آتا ہمارے یہاں. اور ہم نے, چونکہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں, جی ہاں, آپ پوری اسلامی دنیا میں دیکھ لیں, شاید پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے, چاہے ہم اس سے ایگری کریں یا نہیں کریں, لیکن نظر آتی ہے کسی نہ کسی. ہمارے یہاں ایک وائبرنٹ میڈیا نظر آتا ہے, اس پہ قبضن بھی لگتی ہے, پابندیاں بھی لگتی ہیں, لیکن آپ کو پھر بھی ایسا میڈیا دنیا اسلامک کنٹری میں کہیں اور نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے بنیادی طور پہ جو بھی چیزیں لی ہیں وہ ہم نے انڈیا سے ڈرا کی ہیں. آپ پری پارٹیشن کا وہ لے لیں, آپ پوسٹ پارٹیشن کا سسٹم لے لیں, ہمارے یہاں تقریباً وہی سسٹم رہا. ہمارے یہاں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ رہی, پھر ہمارے یہاں مارشل لا رہا, پھر ہمارے یہاں ڈیموکریسی رہی. اور ہمارے یہاں ایک کمزور جمہوریت اسی وجہ سے رہی کہ ہم نے شروع سے پہلے دن سے ہم نے ایک سسٹم کی طرف ملک کو نہیں لے گئے. بالکل. اچھا, یہ جنرل صاحب بالکل آپ نے اچھا بتایا کہ ایک ظاہر ہے کہ جمہوریت اور پھر مزید جمہوریت اور پھر جمہوریت پہ قدغنیں اور پھر اس کی جو ضد ہے فیشزم, وہ بھی اب ایک ہندوستان کے اندر نظر آ رہی ہے. جنرل صاحب, ہم نے ہندوستان سے بہت کچھ لیا, اب ہندوستان نے ہم سے لینا کچھ شروع کیا ہے جو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کو, لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں ریزسٹنس موجود ہے, مزاحمت موجود ہے. ہندوستان کے اندر پہلی بار جمہوریت کے لیے یا اس کے لیے مزاحمت نظر آ رہی ہے. تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیشزم ہی ضد ہے جمہوریت کی؟ جنرل صاحب, میرا خیال ہے جی 3-4 وجوہات جو مجھے سمجھ آتی ہے اور میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ مین میڈ سسٹم اگر ایوالو نہ کرتا رہے اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور جو ریکوائرمنٹس ہیں چینج آتی ہے اس کو نہ ایبزارب کرے, تو پھر سسٹم جو پیچھے رہ جاتا ہے, دنیا کی سوچ بدلتی جاتی ہے. اور یہ ہوا یہ ہے کہ جو دولت کا ایک ارتکاز ہے وہ آپ دیکھیے کہاں پر ہے اور طاقت کہاں پر ہے. بدقسمتی سے طاقت جو جمہوریت کے ذریعے ملتی ہے لوگوں کو, اور دولت جہاں سے کنٹرول ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ آگے ہوئی ہے. وہ چاہے پاکستان ہے, چاہے انڈیا ہے, چاہے کوئی بھی ہے. یہی حال امریکہ میں. رزلٹ یہ ہے کہ الیکشنز جو آپ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جس سے لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے, وہ اتنے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. امریکہ کو بھی یہی مسئلہ ہے, وہاں بھی یہ شور مچایا جاتا ہے کہ کسی عام آدمی کے بس میں نہیں رہا کوئی الیکشن لڑ کے آگے جا سکے سارا. ایک تو یہ سائیڈ ہے اس کی. دوسرا ایشو ہے یہ ہے کہ جب آپ ایک سیویئر کو لے کے آتے ہیں نا, سارے کو دنیا نے شخصیت پرستی اتنا زیادہ رواج دے دیا گیا کہ ہم نے اب ہم سمجھتے ہیں کہ شخصیات کے ارد گرد ہی ساری چیز گھومتی ہے. ٹھیک ہے, لیڈرشپ امپورٹنٹ ہے, لیکن جو شخصیات کا رول ہم نے جس طرح ان کو ڈیمی گاڈ بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ آئے گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, یہ آئے گا تو بھارت ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. تو یہ چیزیں کافی سارے عوامل ہیں جو مل ملا کے اس میں جمہوریت کو نمبر ایک تو کمزور کر رہے ہیں, اور دوسرا جس طرح بھی بات کر رہے تھے, میرا خیال نجم بات کر رہے تھے کہ نوجوان اس سسٹم سے بیزار نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو عام آدمی نوجوان ہے جن کی میجورٹی ہے اس کو نظر نہیں آتا کہ سسٹم اس کو کوئی چانس ہے اوپر جا کے آنے کا. اچھا, یہ صافی صاحب اگری کرتے ہیں کہ جیسے مطلب نوجوان, چونکہ عادل نجم صاحب سے مستقل میں نے کوئی تیسرا یا چوتھا پروگرام ہے ان کے ساتھ جو فوکسڈ ہے یوتھ کے اوپر, اور یوتھ جو ہے وہ مزید جمہوریت مانگتی ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، آپ مختلف تنظیمیں یا احتجاج اور حال ہی میں جو ایک احتجاج دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ اسی کی ایک شکل ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ نہیں، لیکن نجم صاحب تو اس معاملے پہ اتھارٹی ہے اور ان سے زیادہ ثقہ رائے کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دنیا کے رجحانات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی یوتھ کے بارے میں بھی ان کی ریسرچ ہے، اور ٹھیک ٹھاک ہماری طرح سطحی ان کی نہیں ہے، وہ ڈیپ ریسرچ ہے، تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس سے تو ہمارے لیے اختلاف کرنا مشکل ہے۔ لیکن کیا سوال یہ ہے کہ کیا بحیثیت سسٹم یہ جمہوریت کی ناکامی ہے یا کہ نہیں؟ جو عادل صاحب کی بات کو جو میں سمجھاؤں کہ نہیں ہے، جمہوریت سے توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، چونکہ یہ جو چیزیں ہو گئی ہیں، انٹریکشن اتنا بڑھ گیا ہے، انٹر ڈیپنڈنسی اتنا بڑھ گیا ہے، یہ میڈیا نے اور موبائل نے اور انٹرنیٹ نے اس نے دنیا کو بہت زیادہ قریب کر دیا ہے۔ مثلا اب امریکی نوجوان شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں ڈیموکریسی میں ناروے جیسا کیوں نہیں ہوں، انڈین یہ سوچ رہا ہے کہ میں برطانیہ جیسا کیوں نہیں ہوں، ہم شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان جیسے کیوں نہیں ہیں۔ ایک تو دوسروں سے اپنا وہ تقابل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، دوسرا دنیا کے جو مہذب ویلیوز ہیں ان کے بارے میں بھی نئی جنریشن کا جو ارج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو وہ جب اپنے حکمرانوں کو یا اپنے سسٹم کو ان کرائٹیریز پہ پرکھتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جمہوریت بحیثیت سسٹم ناکام تب ہوتا کہ کیا اس کا متبادل کوئی سسٹم ہے، مثلا جمہوریت کا متبادل آمریت ہے، تو اسی طرح آمریت پہ بھی دنیا بھر میں یہ کنسنسس ہے کہ وہ خراب نظام ہے، مثلا اس کا متبادل آج تک کوئی تلاش بھی نہیں کر سکا۔ پھر ایک اور بھی ہے کہ یہ بھی جمہوریت کی کامیابی ہے کہ مضبوط شخصیات آنے کے باوجود، یعنی یہ سارا بالکل عادل صاحب کا صحیح تجزیہ ہے کہ ہمیں امریکہ سے لے کے ٹرکی تک، روس کے پوٹن سے لے کے چین کے صدر تک مضبوط شخصیات نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر یہ جمہوریت نہ ہوتی تو یہ ڈیمیج کئی گنا زیادہ ہوتا۔ مثلا آج صدام حسین پہ جمہوریت کا چیک نہیں تھا تو اس نے کیا گل نہیں کھلا ہے، آج اگر ٹرمپ پہ یہ جمہوریت کا چیک نہ ہوتا تو پتہ نہیں ابھی تک وہ دنیا کا کیا حشر کر چکا ہوتا۔ تو اس کے باوجود بھی یعنی جمہوریت سے توقعات بڑھ گئی ہیں، اور پھر جتنا بھی کانفلکٹ بڑھتے ہیں، جب نیشنل سیکیورٹی کا تصورات بڑھتے ہیں تو اتنا جمہوریت کی مینجمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ مطلب یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ امریکن الیکشن سے متعلق بھی سوالات پیدا ہوئے، باقی چیزیں بھی، لیکن میں اس کو جمہوریت کی ناکامی اس لیے نہیں کہتا کہ ابھی تک بحیثیت سسٹم اس کی ناکامی کی بات نہیں ہو رہی ہے اور اس کا متبادل کوئی سسٹم ابھی تک دنیا نہیں موجود نہیں ہے۔ لیکن عادل نجم صاحب، نیم جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی، اور کیا پاکستان جو ہے وہ جس کو کہ انہوں نے پلیس کیا ہے ہائیبرڈ ڈیموکریسی کے اندر، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی، شخصی اور جو باقی آزادیاں ہیں، خاص کر کے میڈیا وغیرہ کا، وہ انڈیکس کافی لو ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ جو نیم جمہوریت ہے یہ کتنی خطرناک ہوتی ہے؟ نیم اور جو بھی چیز ہوتی ہے خطرناک ہوتی ہے، وہ پولائٹ ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جمہوریت نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ چیز نہیں ہے۔ میں بالکل جو ہے فاطمہ صاحب نے بھی جو کہا اور اس سے پہلے بدر صاحب نے بھی کہا، آئی ٹوٹلی ایگری، کیونکہ یہ نہیں لینا چاہیے کہ جمہوریت فیل ہوگی، جمہوریت نہیں فیل ہوگی۔ بالکل، اگر آپ عامریت دیکھ لیں تو اس کی بھی کوئی صحت اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ نے اگر چیک کرنا ہے دنیا میں، ذرا عامر دیکھ لیں، آپ چائنا میں دیکھ لیں، اس وقت آپ کا بھاؤ کے بعد سب سے زیادہ ایک اسٹرانگ مین قسم کا لیڈر ہے۔ آپ سعودی عربیہ میں دیکھ لیں جہاں آپ بادشاہتے ہیں، وہ دیکھ لیں، تو ایسا نہیں ہے کہ عامریت بڑی پھنپ رہی ہے اور اس نے بڑا کوئی گول کھلا دیا۔ تو یہ جمہوریت کا یہ انڈیکس ہے، جمہوریت کے بارے میں نہیں، یہ ہمارے بارے میں، یہ ووٹنگ کے بارے میں بھی ہے اور سیاست دان کے بارے میں بھی ہے کہ جو ہماری ایک نئی دنیا ہے اس سے ہم اب ہم ہوئے ہیں یا نہیں۔ جو ایک میں اور بات کر دوں، ایڈ کافی صاحب بڑی اچھی لسٹ دی کہ دیکھیں ایک یہ بھی فرق آ گیا نا کہ جمہوریت جب کوئی فیلئر ہوتا ہے تو وہ آپ کی نظر میں ایک دم آ جاتا ہے اور آپ کے پاس پھر ایک وسیلہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ سکتے۔ بالکل بالکل، وجہ سے جو ہے پھر جو حکمران ہوتا ہے وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے۔ جو پہلے اگر آپ 20 سال پہلے چلی جائیں
تو بہت ساری باتوں کا پتہ کرنا بھی مشکل تھا، اگر پتہ چل جائے تو ان کے بارے میں آواز اٹھانا مشکل تھا، لوگوں کو آرگنائز کرنا مشکل تھا. تو یہ جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لیڈرز کو ہٹا دیں، لیکن یہ جو جمہوریت کے بارے میں سوال ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جمہوریت اچھی ہے یا نہیں ہے. جمہوریت کا سوال اس وقت یہ ہے دنیا کے سامنے کہ جمہوریت کو اور بہتر کیسے کیا جائے. ایگزیکٹلی. اچھا اب یہ جنرل صاحب، اب یہ میں بالکل جو عادل نجم صاحب نے کہا، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ مظہر صاحب اور صافی صاحب کے پاس آؤں، یہ نیم جمہوریت کی جو ایک اصلاح آ رہی ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان نہ جمہوریت ہے نہ مطلب نہ امریت ہے، ایک نیم سی جمہوریت ہے؟ اس سے آپ کو کیا خیال ہے کہ لگتا ہے کہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے سوسائٹی کو، نظام کو؟ جی دیکھیے، نظام کی جو پیورٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو بھی نظام رکھیں آپ، چاہے اگر امریت ہے تو پھر صحیح طریقے سے امریت ہو تو ہی کام چلے گا، اور اگر آپ جمہوریت جس طریقے سے ہماری قوم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو پھر ڈیموکریسی ان اٹس ٹرو فارم اگر آپ دیں گے، اس کو پھر آہستہ آہستہ امپروو کرتے جائیں، اپنے لوگوں کی جو ان کے سوچ کے مطابق، لوگوں کی جو حیت ہے اس کے مطابق آپ چینج کرتے جائیں، امپروو کرتے جائیں، تو پھر تو آپ کو لگے گا کہ لوگ کام اپنا بھی کر رہے ہیں، حکومتیں بھی پرفارم کر رہی ہیں، جو پارٹیسپیٹری ہے، جو آل انکلوسیونیس ہے وہ بھی نظر آئے گی. تو لیکن اگر آپ اس کو نیم بروں کی بات رکھیں، پھر کامیابی، سسٹم کی کامیابی تو نہیں ہوگی، لوگ بھی فیل ہوں گے اور معاملات اسی طرح بگڑتے رہیں گے جیسے ہمارے ہیں. اچھا تو مظہر صاحب، پھر نیم جمہوریت آپ اس کو کس طرح سے مراد لیتے ہیں؟ دیکھیے، نیم جمہوریت تو میں وہ نہیں کہوں گا، میرے بہت سیدھی سی بات ہے. دیکھیے، جمہوریت اس لیے سب سے بہتر نظام ہے کہ اس کے اندر احتساب کا عمل سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے. یعنی آپ ڈکٹیٹر ہے، وہ کچھ بھی کر لے، وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا. وہ 10 سال حکومت کر کے چلا جاتا ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا کہ 10 سال حکومت کیسے کر لی اس نے. ڈیموکریسی میں ہر روز اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. بالکل. آپ کے ایم این ایز، آپ کے ایم پی ایز، لوکل باڈیز میں چلے جائیں، چونکہ وہ محلے کے لوگ ہوتے ہیں، محلے میں ان سے پوچھا جا سکتا ہے. اور اب چونکہ ایک بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے، اوپن ہے، تو ان سے باقاعدہ سوال کرتے ہیں لوگ. یہ ٹھیک ہے، ہماری یہاں پرابلم ہے، ہماری یہاں فیوڈل سسٹم ہے، ہماری یہاں سرداری نظام بھی رہا ہے، آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جانا پڑتا ہے، اسے جلسے سے خطاب کرنا پڑتا ہے، اسے اپنے لوگوں کے سامنے جانا پڑتا ہے، لوگ اس سے سوال کر سکتے ہیں. اچھا یہ بذات خود ایک بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. بالکل. اس لیے اس چیز کو، صرف جو پرابلم ہے یہاں پاکستان میں، جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ ہے الیکشن کا شفاف نہ ہونا، اور دوسرے پولیٹیکل انجینئرنگ. اچھا، جب آپ نتائج کو غلط انداز میں تبدیل کریں گے اور جماعتوں کو توڑیں گے اور بنائیں گے، تو پھر ڈیموکریسی پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا. بالکل. اچھا، صافی صاحب، ہمارا اس وقت ہمارا پاکستان کا اس وقت آپ کو مسئلہ کیا لگتا ہے؟ ہماری جمہوریت کے ساتھ چیلنجز اس وقت کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ یہ جمہوریت نام اس کا ہے، لیکن عملاً یہ نیم جمہوریت ہے یا ہائبرڈ نظام ہے. اور دیکھیں، اگر نیم ملا خطرہ جان ہو سکتا، خطرہ ایمان ہو سکتا ہے، اگر نیم حکیم خطرہ جان ہو سکتا ہے، تو نیم جمہوریت خطرہ برائے پاکستان کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جمہوریت میں چیک اینڈ بیلنس بہت مسٹ ہے، اور جمہوریت بذات خود چیک اینڈ بیلنس کا نام ہے. لیکن ہمارے ہاں قدغنے لگا کر اور جمہوریت کو نیم بنا کر اور اس کو ہائبرڈ بنا کے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس ہے. تو میں تو دیکھیں، ہمارے دین کے بارے میں بھی جو اللہ کہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، آپ یا پورے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. بالکل. تو اسی طرح جمہوریت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ قسطوں میں نہیں لے سکتے. اگر آپ اس کو ہائبرڈ بنائیں گے، آپ اس کو، پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہم بدترین نظام کی بات کرتے ہیں، تو آمریتوں میں تو پھر کچھ ممالک نے ترقی کی ہے اپنے مخصوص کلچر کے ساتھ، لیکن ہمیں یہ نظر ہے کہ سب سے بہتر جو کامیاب انسانی لحاظ سے، مادی لحاظ سے جن قوموں نے ترقی کی ہے، وہ تو خالص جمہوریت والی ہے، نیم جمہوریت والی نہیں. لیکن یہ جو ہائبرڈ نیم درون نیم بیرون والا، وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے، اس کی بنسبت پھر
چین اور بعض ساؤتھ کوریا جیسے شاید ان ممالک نے تو ترقی کی ہے آمیریتوں نے، لیکن یہ درمیان والے کہیں کی نہیں۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں، بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے، پاکستان کی پارلیمان پرفارم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں، سیاسی جو پارٹیسپیشن ہے اس کے حوالے سے، اور شہری آزادیاں، اس کو ہم پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عادل نجم صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں کہ یہ جو جمہوریت پاکستان کے اندر اس وقت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں اس وقت کہ ہم اس کو ایک کوالٹی ڈیموکریسی بنائیں، اور کیا چیزیں رستے میں آ رہی ہیں کہ کوالٹی ڈیموکریسی نہیں بن پا رہے ہیں؟ اب ایک مختصر سی بات اگر مجھے اجازت دیں کہ یہ والا جو سوال ہے نا کہ جمہوریت اچھی چیز ہے یا نہیں ہے، اس کو تو یہ تو بے ڈھنگم اور بھونڈا سوال ہے، اس کو تو میرے خیال میں ہمیں خارج کر دینا چاہیے۔ نہیں، ہم یہ سوال نہیں پوچھ رہے، بالکل نہیں، جمہوریت بہت اچھی ہے۔ تم زندہ ہو لیکن بیمار ہو، جی، تو یہ کہتے ہیں کہ زندہ دار ہو۔ اگر آپ بیمار ہو تو آپ صحت کی طرف جاتے ہیں، تو ہم نے ڈیموکریسی کو، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، مستحکم کرنے کی اور بہتر کرنے کی کیا سوال ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی جو ٹاؤن سیاست ہے وہ آپ کے مہمان مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، وہ وہاں موجود ہے، لیکن دنیا بھر میں جو ایک پہلو ہے جو پاکستان میں بھی ہے، سوال جو ہے آواز، کیونکہ جمہوریت کا ایک سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جو ایک عوام کی، عام آدمی کی آواز ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے جمہوریت میں۔ اب پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ 4 سال بعد ایک ووٹ لیتے تھے، اس سے وہ آواز ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ آج آپ اس دنیا میں ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہوں یا مودی صاحب ہوں یا عمران صاحب ہوں، وہ بھیجتے ہیں ٹویٹ پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ جو لائک ڈس لائک آلٹی ہے وہ اس سے آواز کو ایک طرح سے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو بولڈ بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ جو چیز، جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جہاں بھی آواز کسی طرح دبائی جاتی ہے، چاہے وہ پالیسی سے دبائی جاتی ہے، چاہے وہ پروٹیسٹ کو روک کے دبائی جاتی ہے، چاہے اس کو مولڈ کیا جاتا ہے، چاہے اس کو چینل کیا جاتا ہے، تو وہاں آپ کو اس سوسائٹی میں، اس سماج میں وہ جو دراڑیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جمہوریت جو ہے بجائے برج بلڈنگ کا کام کرنے کے دیواریں بلڈ کرنی شروع کر دیتی ہے۔ میرے خیال میں آئی نو کہ یہ کنسیپچل پوائنٹ ہے، لیکن اصلی جو کوشچن ہے آن ڈیموکریسی، آن دا فیوچر آف ڈیموکریسی، وہ یہ ہے کہ جو نئی آواز ہے، نئی آوازیں نہ صرف نوجوانوں کی آواز ہے، لیکن آواز پہنچانے کے جو نئے وسائل ہیں ان سے یہ جمہوریت کیسے کوپ کرے گی، کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ٹول ہیں وہ پچھلی صدی کے ہیں، اور جو لوگوں کے پاس آواز اٹھانے اور پہنچانے کے ٹول ہیں وہ پاکستان میں ہمیں بالکل یہی نظر آ رہا ہے، چاہے آپ سڑکوں پہ دیکھیں، چاہے آپ پارلیمنٹ پہ دیکھیں، چاہے آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، چاہے آپ دوسرے کو دیکھ لیں، کہ سوال جو ہے اب صرف ووٹ کا نہیں ہے، سوال جو ہے وہ آواز کا ہے، اور آواز کو رسپیکٹ دینے کا۔ اچھا، آپ وزیر صاحب بالکل آواز کو عزت دینے کی بات، جی آپ نے بالکل صحیح کی، آپ فریڈم آف ایکسپریشن، یہ بھی ایک حصہ جی بالکل۔ اچھا، کچھ آواز کا مسئلہ آ رہا ہے عادل صاحب کا، پلیز دوبارہ سے ریفریش کیجئے۔ میں مظہر صاحب آپ سے پوچھ لوں، مثلا پاکستان کے اندر ابھی بھی جو میڈیا کے اوپر قدغنے ہیں، یا آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہے وہ حال ہی میں پی ٹی ایم لے سکتے ہیں کہ جس طرح کی ان کی شکایتیں سامنے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو تنقیدی آوازیں ہیں ان کو جو ہے انکریجمنٹ نہیں مل رہی، حالانکہ اگر ان کو ملے تو شاید ان کے اندر جو غصہ اور غم ہے وہ کم ہو اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہو؟ مظہر صاحب دیکھیے، ہمارے یہاں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ انسٹیٹیوشنز نہیں بنائے ہم نے اپنے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم جسے 4 پلر آف دی اسٹیٹس کہتے ہیں کہ 4 ستون ہیں، حالانکہ میڈیا کو آپ اس طریقے سے دیکھیں تو میڈیا اس طریقے سے ریاست کا ستون اسے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک میڈیا ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ باقی سسٹم، باقی انسٹیٹیوشنز کیسے چل رہے ہیں۔ دوسرا، ہماری یہاں جوڈیشری شاید 2007 سے پہلے بالکل بھی آزاد نہیں تھی۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس حد تک بہتر کر پا رہی ہے۔ جو سب سے بڑی پرابلم ہے، ہمیں ڈیفائن کرنے پڑے گا کہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی کیا ہے۔ آپ
دیکھیں کہ ایک آدمی ایک فرد ہوتا ہے, وہ ایک جماعت بنا لیتا ہے, وہ رجسٹرڈ بھی ہو جاتی ہے جماعت, اس کو الیکشن کمیشن اس کے الیکشن کو بھی مان لیتا ہے. جس پارٹی کی کوئی سینٹرل کمیٹی نہ ہو, جس پارٹی کی کوئی صوبائی تنظیمیں نہ ہوں, اس پارٹی کو الیکشن کمیشن کیسے رجسٹرڈ کر سکتا ہے؟ تو اور پھر الیکشن کمیشن کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کے پاس چیزیں آئی ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو اپنی ڈاکومنٹس بھیجی ہیں, اپنے الیکشن کے نتائج بھیجے ہیں, ویسے الیکشن ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. تو وہ میکینزم آپ کے الیکشن کمیشن کے پاس اس طریقے کا نہیں ہے. تو اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں یہ چیز, ایک تو اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے دوسری بات کی کہ جب ڈیموکریسی ہے تو آپ کسی بھی جماعت کے اوپر اس طرح پابندی نہیں لگا سکتے. اگر اس کے کسی لیڈر نے, کسی رہنما نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اسٹیٹ کے خلاف ہو, جس کو ہم کہیں کہ وہ سیڈیشن کے زمرے میں آتی ہے, تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں. اگر کسی جماعت پہ آپ نے پابندی لگانی ہے تو آپ کے قانون میں موجود ہے کہ آپ اس جماعت کے خلاف, اس گروپ کے خلاف آپ ریفرنس فائل کریں. یہاں ہوتا کیا ہے, یہاں ہم اتھارٹیرین انداز میں اس پر پابندی لگا دیتے ہیں, میڈیا پہ قزن لگ جاتی ہے, میڈیا کی جرت نہیں ہوتی. تو پھر ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے؟ اچھا, اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اسے قانون کے ذریعے اس پر پابندی لگائیں, قانون کا راستہ اختیار کیا جائے, غیر قانونی کام نہ کیا جائے. بالکل. اچھا, اب جج صاحب چونکہ ہم یہی سوال آپ سے کرتی ہوں کیونکہ ظاہر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اوپر, ایک تو سیاسی جماعتیں وہ ظاہر ہے کہ اپنا کام نہیں کر پا رہی, یہ بات تو بالکل درست ہے. پھر اس کے اندر سیاست میں یا جمہوریت میں جو مداخلت ہے اس کا بھی سوال ہے. پھر اسی طرح سے یہ جو آزادیوں کی بات ہوئی ہوئی ہے, تو کون سی کیا جو اختلافی آوازیں ہیں ان جمہوریت تو الاؤ کرتی ہے کہ ان کے ساتھ بات کریں, تو پھر کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی پہ قدغن, کبھی کسی پہ پابندی, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں جی, ایکچولی کرپٹڈ فارم آف ڈیموکریسی جو میں دیکھا ہوں اس کو, کیونکہ انٹرسٹ گروپس کام کر رہے ہیں یہاں پہ, نمبر ایک. نمبر دو, جب ہم پارلیمنٹ کی طرف آتے ہیں تو پارلیمنٹ خود بذات خود جو مدر آف تمام انسٹیٹیوشنز ہے وہ خود آزاد نہیں ہے. وہ 3 یا 4 جو شخصیات ہیں وہ پارلیمنٹ کنٹرول کرتے ہیں, ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ کام ہوتا ہے. یہ ایک ایشو ہمارے پاس. پھر جب ہم اختلاف کی طرف آتے ہیں تو دیکھیے, آپ کو آزادی رائے کا حق ہر ایک کو ہونا چاہیے, لیکن جو قدغن ہم جس کو کہہ رہے ہیں, ہم اس کو ایک اور طرح سے کیوں نہیں دیکھتے کہ جس طریقے سے ہمارا اپنا معاشرہ ہے یا گھر ہے یا جو ہماری سوسائٹی ہے, اس میں کچھ حیود و قیود ہیں جو کسی کو کہنے کے بغیر سب وہ وہاں پہ موجود تھی, ان کو ہونا بھی چاہیے. اگر ہم مادر پدر آزاد قسم کی جو خیالات کا اظہار شروع کر دیتے ہیں, اس سے پھر ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کو بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی پی ٹی ایم کا جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے, اب وہ خود میں سن رہا تھا بشتین صاحب کے تقریر کی, انہوں نے کہا میں تو آئین ہی نہیں مانتا پاکستان کا. اب کیا کریں اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے, اس کی پارٹی بھی رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ اس کو جس سے ریفرنس کر کے اس کو ڈیسیڈ کر دے وہ بھی نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ. تو مسائل تو ہیں. پھر پاکستان جیسے ملکوں میں جو اس وقت عجیب قسم کی کشمکش مبتلا ہیں, وہاں پر مختلف قسم کے انٹرسٹ گروپ کریٹ کیے جاتے ہیں اور وہ اٹھ کے پھر ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے پاکستان کے اپنے مسائل جو سالمیت اس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے. ہمیں یہ سب کچھ دیکھ کے, اپنے جو بھی طرز حکومت پاکستان میں ہے, ہمیں یہ سب کچھ دیکھ کے خاص طور پہ اپنے حالات کے مطابق فیصلے ہمیں کرنے چاہیے. بالکل. دیکھیں امریکہ کو بھی تو انہوں نے بھی تو ایک ہوم لینڈ سیکورٹی بل لے کے آ گئے نا جی, ایسا ہی ہے, جہاں پہ شخص آزادی اس حد تک کر کے وہاں پہ بھی شور مچا ہوا ہے اس بات پہ. اچھا صافی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ نظام تو ظاہر ہے کہ کہیں پہ بھی نہیں روکتا کہ آپ بات نہ کریں یا قدغنے لگائیں یا آپ میڈیا کو آزاد نہ کریں, یہ پرابلم تو ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کے نام کے اوپر آمریت والی بات جو بھی جنرل صاحب بھی کر رہے تھے کہ پارلیمان بھی آزاد نہیں ہے, شخصیت پرستی بھی یہاں پہ موجود ہے. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت جس کا خطرہ ہے پاکستان کو. دیکھیے, اس وقت ایک ہم کچھ تضادات کے بھی شکار ہیں. ابھی جو کچھ ہم انڈیا کے کنٹیکسٹ میں کہتے ہیں, پاکستان میں ہم اس سے بالکل الٹ تجویز کرتے ہیں. حالانکہ انڈیا کے بارے میں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% درست ہے. مثلاً انڈیا کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ 7 لاکھ نہیں
तुम उधर 70 लाख फौज भी तैनात करो, तुम कुछ भी कर लो, तुम जब तक उनके मसले को एड्रेस नहीं करते तो आप कश्मीरियों को इसके ज़रिए ग़ुलाम नहीं बना सकते। ठीक, ये वक्त ने साबित कर दिया कि हमारा दुरुस्त नुक्ता नज़र है। बिल्कुल। दूसरा, इस वक्त जितना मोदी सेकुलरिज्म की नफ़ी कर रहा है और वो मुसलमानों को या अक़लियतों को दबाना चाहता है, या अपनी वो जो सो कॉल्ड हिंदुत्व जिसको वो हुब्बुल वतनी का नाम दे रहे हैं, उसके नाम पे जो कुछ कर रहा है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। इंडिया के किसी दुश्मन मुल्क ने 100 सालों में उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था जितना कि मोदी के फैसलों ने पहुंचा दिया। फिर बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में हम वही तरीका आजमाने की कोशिश करते हैं। मसलन इस वक्त हम कहते हैं कि अगर इंडिया मीडिया पे कदगनों के ज़रिए या इंटरनेट की बंदिश के ज़रिए या बाकी चीज़ों के ज़रिए वो लोगों के असल फीलिंग्स को नहीं छुपा सकता, नहीं दबा सकता, वो कहीं ना कहीं उभरेंगे, तो हम यहाँ पे वो क्यों करना चाहते हैं। अब आप देखिए, दूसरा हमें दर्स क्या मिला है। अब रिसेंट पास्ट में ये जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जनरल कियानी साहब आर्मी चीफ थे, स्वात ऑपरेशन इसकी बनिस्बत कई गुना ज़्यादा मुश्किल ऑपरेशन था नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन की बनिस्बत, और कामयाब हुआ। अच्छा, वहाँ पार्लियामेंट ऑन बोर्ड था, पार्लियामेंट में लोगों को खुल के बात करने की इजाज़त थी। उधर उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया, इधर काजी हुसैन अहमद ने कैंप लगा लिया एहतजाजन, उधर मौलाना फजल रहमान अजीब अजीब बातें करते थे, इमरान खान साहब उस ऑपरेशन की भरपूर मुखालफत कर रहे थे, इधर से मैंने कैमरा उठाया हुआ था, स्वात जा रहा था, उधर से आपने उठाया हुआ था। उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या आया कि नंबर 1, स्वात ऑपरेशन में पूरा पाकिस्तान आपके साथ इन्वॉल्व हो गया। आईडीपीज को सिर्फ रियासत नहीं संभाल सकती थी, कराची से भी लोग आ रहे थे, यहाँ से भी लोग आ रहे थे। उसमें हो सकता है हम मीडिया वालों से कुछ अफरात व तफरीद भी हो गया हो, गलतियां भी हो गई हो, लेकिन स्वात ऑपरेशन के नतीजे में पीटीएम जैसी कोई तंजीम सामने नहीं आई। इधर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्या किया राहील शरीफ साहब ने, यही फलसफा अपना के कि जी ये जो है आप मुकम्मल आज़ादी, उन्होंने मीडिया पे पाबंदी लगा दी, हमें उनका प्रेस रिलीज आता रहा, हम उधर वो करते रहे, तो उधर जो लावा जमा होता रहा वो बर वक्त सामने नहीं आ सका। तो उसके नतीजे में फिर ये जो इस वक्त आप जो कुछ देख रहे हैं पीटीएम जैसी तंजीमें वो सामने आ गई। तो दर्स तो हमें ये मिला है कि इनका इलाज ये नहीं है, इलाज ये है कि आप उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। मैंने आपको 2 मिसालें दे दी एक जैसी चीजों का। जो वेंटिलेशन है वो जो कि मीडिया चूंकि रियासत की आवाज बनता है, आवाम की, हुकूमत की आवाज बनता है, पब्लिक, मैंने आपको बता दिया कि स्वाद का वो सब कुछ हो रहा था, तो ऑपरेशन में जो गलतियां हो रही थी वो भी वक्त के साथ साथ रेक्टिफाई हो रही थी। अच्छा, आईडीपीज का मसला भी हल हो रहा था। हाँ बिल्कुल जी मज़र साहब, अभी भी कोई मतलब ये कोई देर तो नहीं हुई किसी भी चीज में, चीजें ठीक हो सकती है अगर थोड़ा सा ब्रिज बनाया जाए मीडिया को रियासत और आवाम के दरमियान, तो नहीं? देखिए मैं आपको मिसाल दूं, जब कारगिल हुआ था उस वक्त हमने जो हमारी आईएसपीआर थी, हमारे आईएसपीआर के पास गए थे, उस वक्त मैं भी एक वायर सर्विस से ताल्लुक था, जो फोटोग्राफर्स थे यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के, वो गए उन्होंने कहा हमें आप उस साइट पर ले जाएं, हम फोटोग्राफ्स वगैरह बना के भेज दिए। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी सिक्योरिटी का मामला है, एक लड़ाई हो रही है, उसमें आपको ले जाना खतरा है। ठीक। उस वक्त कुछ लोगों ने उनको ये कहा कि अगर आपने यहाँ से तस्वीरें नहीं बनवाई तो इंडिया से, तो इंडिया में उस वक्त तक प्राइवेट मीडिया आ गया था, पाकिस्तान में सिर्फ टेलीविजन था, तो जो दूसरे दिन तस्वीरें छपी दुनिया भर में वो इंडियन साइड की छपी जी, जिसके बाद पाकिस्तान में रियलाइज हुआ कि इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए, प्राइवेट मीडिया होना चाहिए। तो जब भी आप पाबंदी लगाएंगे, ये याद रखें, जब भी आप पाबंदी लगाएंगे वो प्रोपेगेंडे को जन्म देगा। और आज के सोशल मीडिया के दौर में पाबंदी हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जनरल साहब आपका क्या टेक है इसमें कि जाहिर है कि जब आप आवाज़ें दबती हैं तो वो फिर लावा बनती हैं, वो चीखों में बदल जाती हैं, तो क्यों मीडिया को ब्रिज नहीं बनाया जा सकता रियासत और आवाम के दरमियान में? देखिए होना चाहिए यूं ही। इससे पहले मैंने कहा था कि इंटरेस्ट ग्रुप्स अगर हम ख्याल रखें ना, कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनको किसी से काउंटर करना है तो फिर तो बात बन सकती है आपकी। ट्रू।
پھر دوسرے جی میں بعد میں اس چیز کا اظہار کروں کہ گھر میں بھی اگر آپ گھر چلانا ہے تو کچھ تو لمٹس رکھتے ہیں نا، ہر چیز، ہر آزادی کی کچھ نہ کچھ لمٹس ہے بچوں کے لیے، میرے اپنے پوتے پوتے ان کے لمٹس تو ہم رکھتے ہیں اس کے لیے، تو یہ کچھ نہ کچھ ہمیں بحیثیت سوسائٹی یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ اس حد تک ہم جائیں گے، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے، میڈیا ایک آزاد میڈیا ہی پاکستان کی اسٹرینتھ بنا ہوا ہے اس وقت۔ آپ دیکھیے سب سے زیادہ جو کرٹیسزم آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر یا جو بھی صحیح چیز گورنمنٹ کو بتائی جاتی ہے میڈیا کے تھرو آتی ہے، ورنہ ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے تو مسائل نہیں بالکل اس سے مختلف ہے، عوام کے مسائل میڈیا سامنے لے کے آتا ہے، تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی اس میں کوئی کسی کو دو رائے نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کو لوگوں کو اپنی جو مسائل ہیں اوپر بات نہیں کرنے دیں گے، سامنے نہیں لے کر آئیں گے، ان کا حل نہیں ہوگا، سنے گا نہیں اس کا، تو پھر آپ جو اس سے تو عملیت تو صرف بہتر ہے، اس سے کم از کم وہ کچھ تو کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ درست بات ہے۔ عادل صاحب سر لاسٹ چونکہ منٹس ہیں تو میں چاہتی ہوں آپ بھی کنکلیوڈ کریں کہ یہ جو سچویشن بن گئی ہے بالکل درست ہے، آواز کی اہمیت ہے، اداروں کی اہمیت ہے، پارلیمان کی اہمیت ہے، ایک آزادی کی اہمیت ہے، اس تمام ایک چیز جس کا ذکر عموماً پاکستان میں آج کل کم ہو رہا ہے، میرے خیال میں وہ بھی اہم ہے، اور وہ یہ کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس، میں آج کی بات کر رہا ہوں، ایک مائنورٹی گورنمنٹ، اس میں کوئی غلط بات نہیں، دنیا میں کئی بار ہوتا ہے، پاکستان نے کچھ سال پہلے ایک میجورٹیرین گورنمنٹ دیکھی اور اس کے مسائل دیکھیں جو نواز شریف صاحب کا دوسرا دور۔ اس وقت آپ کے پاس جو حکومت ہے وہ اس کے پاس سیٹوں میں بھی وہ فل میجورٹی نہیں ہے اور جو ووٹ لے کے آئی ہے اس میں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ اچھی بری کی بات نہیں ہے، میں صرف ایک پولیٹیکل تھیوری کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مائنورٹی گورنمنٹس ہوتی ہیں ڈیموکریسیز میں، جیسے بہت ہوتی ہیں دنیا میں، تو اہمیت بڑھ جاتی ہے ہم آہنگی کی، اہمیت بڑھ جاتی ہے پولیٹیکل کمنگ ٹوگیدر کی بٹوین ڈفرینٹ پارٹی۔ تب جو ہے جس قسم کی گفتگو ضرورت ہوتی ہے وہ برج بلڈنگ کی ہوتی ہے بنسبت ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی اور ایک دوسرے کو ہٹانے کی۔ تو ہمیں جو ایک پاکستان میں ایک چیز نظر آتی ہے کم از کم اگر آپ بڑی پکچر دیکھیں تو وہ یہ کہ ایک مس میچ ہے بٹوین دا نمبر اینڈ دا کانورسیشن، اور یہ ڈیموکریسی میں اگین یہ سیکھنے والی بات ہوتی ہے کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پاس فل میجورٹی نہیں ہوتی۔ بالکل، اور یہ کام حکومتوں کو کرنا ہوتا ہے، کولیشن اس لیے نہیں بنانی پڑتی کہ آپ کو اپنی حکومت کو چلانا ہے، اپنے ملک چلانے کے لیے یور کولیشن ہیز ٹو بی لارجر دین یور رولنگ پارٹی۔ جی بالکل، بہت ہی اہم بات کی ہے سر۔ وقت بالکل ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ ہم جو بھارت کا اس وقت حال دیکھ رہے ہیں کہ بھارت واقعی اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ اس کے وہ تقسیم ہوگا، اب اس سے زیادہ وہ صرف ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب نے وہ کام کیا ہے آوازوں کو دبا کے اور لوگوں کے بیچ میں برج نہ بن کے اپنے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عوام اور سیاسی جماعتوں کو، کہ اس حالت پہ تقریباً 2-3 سالوں کے اندر بھارت پہنچ گئے۔ پاکستان کے اندر ایک ریزسٹنس رہتی ہے اور وہ ریزسٹنس ریاست کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ وہ ریاست کے ساتھ زیادہ جڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے پاکستان کو جمہوریت کی نہیں مزید جمہوریت کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔